बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द बेहद उस खालिक अकबर और खुदाए वहदहू ला शरीक के लिए जिसने हमें अदम के अंधेरों से निकाल कर हिदायत का नूर बख्शा और ज़िक्र अहले बैत अलैहिम सलाम की तपिश से हमारे मुर्दा दिलों को ज़िंदगी अता की। लाखों दरूद और करोड़ों सलाम उस मोहर मुनीर सुल्तान मदीना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनका साया कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर अब्र रहमत बनकर बरसता है। और सलाम शौक़ उन वारिसाने तालीमात रसूल अइम्मा-ए हिदायत और सितारगाने विलायत पर, जिनकी मोहब्बत हमारा जुज़्व ईमान है और जिनकी ग़ुलामी कायनात की सबसे बड़ी बादशाही है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सलमा राशिद और मेरे इस चैनल पर आज की ये हक़ीर सी कावुश उन्हीं मुक़द्दस हस्तियों की तालीमात आलिया के बहरे बेकरां से निकली हुई मारिफत की एक कड़ी है। कभी आपने गौर किया है, इंसान ने सबसे पहला सवाल कब पूछा? मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? इन सवालों के जवाब ढूंढते हुए इंसान ने आसमान की तरफ देखा, ज़मीन की साख्त को समझा और अपने वजूद पर गौर किया। फिर उसने कायनात को देखा, कायनात की इस बेकिनार वुसअत में जहाँ कहकशाएं जन्म लेती हैं और मिट जाती हैं। ज़मीन महज एक ज़र्रा है, लेकिन उस ज़र्रे पर बसने वाले इंसान की कहानी वक्त से भी कदीम है और सवालात से भी ज़्यादा गहरी। इंसान कौन था? कहाँ से आया? क्या इंसान ने मज़हब को ईजाद किया या मज़हब इंसान के साथ ही ज़मीन पर उतरा? आज की दुनिया हमें विकिपीडिया के सफ़हात में, साइंस के नज़ात में और फ़लसफ़े की क़यास आराइयों में उलझा देती है, मगर सदाए हक़ पर हम सवाल को वहाँ ले जाते हैं जहाँ अक्ल खामोश हो जाती है और वही बोलना शुरू करती है। ये एक वीडियो नहीं, ये एक फ़िक्री सफ़र है। अगर आप सच के मुतलाशी हैं तो सदाए हक़ के साथ रहिए। जब हम इंसान की इब्तदाई ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि इब्तदाई इंसान ने हमेशा आसमान, ज़मीन और अपनी रूह की तरफ नज़र दौड़ाई। उनके दिल में एक ना ख़त्म होने वाली तड़प थी जो उन्हें सवालात की गहराई में ले जाती थी। कदीम इंसान गारों में रहते हुए, आग जलाना सीखते हुए, फल और शिकार की तलाश में रूहानी तजुर्बात भी करते रहे। उन्होंने सितारों का मुशाहिदा किया, चांद और सूरज को अलामतों में बदला, पानी और आग को इबादत में तब्दील किया। ये सब इब्तदाई मजहब की बुनियाद थी। हिंदू मत की कदीम वेदें बताती हैं कि कायनात एक ब्राह्मण से पैदा हुई, एक अजीम अंडा जिससे सब कुछ वजूद में आया। वक्त एक दायरवी चक्कर की मानंद था जहां इंसान बार बार जन्म लेता रहा। जिंदगी एक ना खत्म होने वाला सिलसिला बन गई। पहला इंसान मेनो था, मगर ये दास्तान सिर्फ एक तारीख नहीं, ये इंसानी शऊर और अलामतों का मजमुआ है जो रूहानी गहराई में छुपी हकीकत को बयान करता है। बाइबल के बाबे पैदाइश में इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया, मगर सदियों की तदवीन और तरमीमात के बाद असल तारीखी तसलसल पर सवाल उठाया जाता है। तहरीरें बदलती रहीं, नुस्खे बदलते रहे और असल मफहूम धुंधला होता गया। जदीद साइंस बताती है कि इंसान लाखों साल के इर्तकाई अमल से गुजरा। पहले गैर शऊरी था, फिर बाशऊर हुआ और वक्त के साथ मजहब की तरफ माइल हुआ। ये इर्तका किसी खौफ या इंजज़ाब के नतीजे में नहीं हुआ, बल्कि इंसानी शऊर की ज़रूरत और रूहानी तड़प के तहत हुआ। ये जाहिर करता है कि इंसान की रूह में हमेशा एक सवाल मौजूद था, खालिक, कायनात और हकीकत के बारे में। ये सवालात दुनिया के हर कोने में, हर तहजीब में एक जैसे निशानात छोड़ गए। कदीम इराक की सरजमीन पर
جہاں سمیر کی عظیم تہذیبیں پروان چڑھیں۔ وہاں کے لوگ مٹی کی تختیوں پر اپنے علم اور مذہب کو لکھتے تھے۔ گلگامش کی داستان ہمیں بتاتی ہے کہ انسان ہمیشہ سے اپنے خالق کی تلاش میں رہا۔ اس کی کہانی ایک عظیم طوفان سے شروع ہوتی ہے اور پھر وہ اپنے اندرونی سوالات کی گہرائی میں اترتا ہے۔ انوما ایلیش میں تخلیق کی کہانی یہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان نے کائنات اور زندگی کی بنیادوں کو سمجھنے کی کوشش کی، اور یہ کوشش اسے مذہب، اخلاقیات اور عدل و انصاف کے راستے پر لے گئی۔ بابل میں مذہب اور جادو ایک ساتھ پروان چڑھے۔ لوگ ستاروں کو خدا سمجھنے لگے اور اپنے روزمرہ مسائل کے لیے آسمانی علامات پر بھروسہ کیا۔ لیکن یہاں بھی ایک مرکزی خیال موجود تھا کہ انسان کی زندگی میں حکمت، قانون اور اخلاقیات ضروری ہیں۔ یہ وہ بنیاد ہے جو بعد میں دنیا کے بڑے مذاہب میں شامل ہوئی۔ وادی نیل میں اہرام مصر اپنی پوری ہیبت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہاں کے لوگ کثیر خداؤں کو مانتے تھے، مگر اخناتون کی اصلاح نے سب کچھ بدل دیا۔ اخناتون نے تمام بت توڑ کر خدائے واحد کی عبادت قائم کی۔ کتاب الاموات میں قیامت، جزا و سزا اور انسان کی روح کی رہنمائی کا ذکر ملتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی ذہن ہمیشہ سچائی کی طرف مائل رہا اور مذہب کبھی خالی نہیں تھا، چاہے یہ سمیر ہو، بابل ہو، مصر ہو یا دنیا کے دیگر قدیم خطے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تخلیق کی کہانیاں ایک جیسے عناصر رکھتی ہیں۔ طوفان اور عدالت کا تصور ہر تہذیب میں موجود ہے۔ انسانی اخلاقیات اور روحانی تلاش ایک جیسی رہی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کی روحانی جستجو، اس کی مذہبی تلاش اور اس کی کائنات کو سمجھنے کی خواہش ہر خطے اور دور میں مشترک تھی۔ چائنا کی قدیم سرزمین، جہاں دیواریں اور پہاڑ صدیوں کی گواہی دیتے ہیں۔ تاؤمت کے فلسفے میں دی وے کا تصور موجود ہے۔ یہ کائنات کے نظام کو چلاتا ہے۔ ہر چیز ایک ہارمنی میں جڑی ہوئی ہے۔ ان فلسفوں نے انسان کو سکھایا کہ زندگی صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی ہے، اور ہر عمل کا اثر کائنات پر پڑتا ہے۔ اب ہم امریکہ کی طرف چلتے ہیں۔ مایا تہذیب کے لوگ ستاروں کے علم میں ماہر تھے۔ ان کے کیلنڈر آج بھی سائنسدانوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ وہ ستاروں کی حرکت کے مطابق زمین پر عبادت اور زراعت کے نظام تیار کرتے تھے۔ مایا لوگ وقت کے دائرے اور زندگی کے چکروں کو سمجھتے تھے۔ ان کا علم اور روحانی فلسفہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر تہذیب میں انسان کی روحانی تلاش مشترک رہی ہے۔ ایزٹیک لوگ ستاروں اور موسم کی حرکت کے مطابق اپنی عبادات کرتے تھے۔ ان کے معبد اور آثار آج بھی بتاتے ہیں کہ انسان ہمیشہ کائنات کی ہدایات سے جڑا رہا۔ ان کی مذہبی رسومات انسانی روح کی تلاش اور اخلاقیات کی وضاحت کرتی ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مذہب ہمیشہ انسانی ذہن کی روشنی رہا۔ چائنا، مایا اور ایزٹیک، یہ تین تہذیبیں دور دراز ہونے کے باوجود روحانی فلسفے اور ستاروں کے علم میں ایک جیسی تھیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اس کے دل میں ایک روحانی تڑپ ہمیشہ موجود رہی۔ یہ تڑپ اسے اس کے خالق کی طرف کھینچتی رہی۔ یہودیت، عیسائیت اور اسلام، یہ تینوں مذہب اپنے آغاز میں ایک مشترکہ مرکز رکھتے ہیں: ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات۔ انسان کی روحانی راہ کا بنیاد بنے۔ تورات میں انسان کو خدا کے قرب اور اخلاقیات کے اصول سکھائے گئے۔ انجیل میں عیسائیت نے انسان کی روح کی پاکیزگی اور محبت پر زور دیا۔ ان سب میں خدا کی واحدت اور انسان کی فطری اخلاقیات کی بنیاد پوشیدہ ہے۔ ہندو مت کے وید،
صدیوں سے انسانی روح کی تلاش اور کائناتی حقیقت کے راز بیان کرتے ہیں۔ یہ علم، علامتوں اور استعاروں کے ذریعے انسان کو اخلاق، زندگی کی حقیقت اور کائنات کے اصول سکھاتا رہا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دنیا کے ہر مذہب میں انسان کی روحانی جستجو ہمیشہ موجود رہی۔ صدیوں کے دوران انسانی علم میں تحریفات آئیں، کتابوں کی تدوین اور ترمیمات کے باعث اصل سچائی پوشیدہ ہو گئی۔ لیکن ان قدیم تحریروں کے بکھرے ہوئے نشانات ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان ہمیشہ سچائی کے قریب رہا اور مذہب اس کے لیے روشنی اور ہدایت کا ذریعہ تھا۔ یہ تمام تحریریں انسان کی روح کی تلاش اور اس کی فطری اخلاقیات کی تصدیق کرتی ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کی روحانی جستجو اور مذہب کے لیے فطری رجحان ہر خطے اور دور میں موجود رہا۔ جب ہم تمام تہذیبوں، مذاہب اور کتابوں کے تضادات کو دیکھتے ہیں تو اسلام ایک ایسا مقام ہے جہاں انسانی تاریخ کے ہر بکھرے ہوئے ٹکڑے ایک مکمل تصویر میں پرو دیے گئے ہیں۔ اسلام محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذریعے ان تمام قدیم سچائیوں کی تصدیق کرتا ہے اور ان تمام تحریفات کو دور کر دیتا ہے جو وقت کے ساتھ شامل ہو گئی تھیں۔ یہ دین 1400 سال پہلے اچانک پیدا نہیں ہوا، بلکہ یہ وہ پہلا دین ہے جو آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اترا اور ہر انسان کے دل میں موجود روحانی جستجو کی تصدیق کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا۔ یہ بتاتا ہے کہ انسان کی مٹی کی تخلیق سے بھی پہلے ایک نور موجود تھا جو کائنات کے ہر ذرے میں موجود حقیقت سے واقف ہے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ زمین پر پہلا انسان کوئی جاہل یا وحشی نہیں تھا، بلکہ وہ اسماء الہی کا عالم اور کائنات کا سب سے بڑا استاد تھا۔ اسلام نے انسان کو صرف مذہب نہیں سکھایا بلکہ معرفت کی راہ دکھائی۔ علم، حکمت اور روحانیت کے ذریعے انسان کی روح کو اس کے خالق سے جوڑا۔ یہ دین تمام قدیم مذاہب کی سچائیوں کی تصدیق کرتا ہے اور ان تمام تحریفات کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے جو وقت کے ساتھ شامل ہو گئی تھیں۔ دنیا کے تمام مذاہب، تمام قدیم تحریریں، تمام تہذیبیں، ان کی بنیاد انسان کی روحانی تلاش پر رکھی گئی اور اسلام محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذریعے اس تلاش کو مکمل کرتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ مذہب خوف یا ارتقاء کا نام نہیں، مذہب معرفت اور حق کی تلاش کا نام ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ صرف ایک کلمہ نہیں، یہ انسانی فطرت کی آواز ہے جو اہرام مصر کی خاموشی، ویدوں کی پکار، بابل کی تختیوں کے سچ اور انسانی روح کی وہ روشنی ہے جسے ہم نے صدائے حق کا نام دیا۔ یہ صرف پہلا حصہ تھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم اور پردے اٹھائیں گے جو صدیوں سے پوشیدہ رکھے گئے ہیں اور حقیقت کی روشنی میں لائیں گے۔ اگر آپ حق کے طالب ہیں اور چاہتے ہیں کہ سچائی کے اس علمی سفر کا حصہ بنیں تو ابھی صدائے حق کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ کی رائے ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہم اس تحقیق کو اور گہرا کریں اور دنیا کے ہر گوشے تک سچائی پہنچائیں۔ اللہ نگہبان۔